Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में फिर से एक बार मोहतरम शाहिद अजीज़ साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजू गुफ्तगू है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी नबी कहा जाता है, तो इससे क्या मुराद है। मोहतरम शाहिद अजीज़ साहब, आज तक तो हमने बचपन से मुसलमानों में यही सुना है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी नबी थे, और इसका मीनिंग पूछने पर वो लोग ये बताते हैं कि जैसे जो ना पढ़ सकते हो ना लिख सकते हो उसको उम्मी कहा जाता है। तो इस रिगार्डिंग आपसे जानकारी चाहिए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मुफीद जानकारी प्रदान करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। फैसल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया है कि ट्रेडिशनल रवायती जो है माने वो लफ्ज़ उम्मी के जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अप्लाई किया जाए वो यही लिए जाते हैं कि हजूर सल्लम जो थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। सबसे पहली आयत जो नाज़िल हुई आ हज़रत पर वो जो हैं अपना यूनिवर्सली एग्रीड है कि आ हज़रत हिरा में थे तो चैप्टर 96 आयत नंबर 1 से 5 तक जो थी वो आ हज़रत पर नाज़िल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह बेइंतहा रहम करने वाले, बार बार रहम करने वाले के नाम से, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। इंसान को एक लोथड़े से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब सबसे बढ़कर बुजुर्गी वाला है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। अब ये कहा जाता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला जो है उनकी तरफ एक हदीस मरवी की जाती है कि आपने फरमाया कि ये वही जो थी ये नाज़िल हुई आ हज़रत पर जब वो हिरा के गार में थे और फरिश्ते ने आ हज़रत को आके कहा कि पढ़। तो आ हज़रत सल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो फिर फरिश्ते ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें दबाया और इस तरह 2-3 दफ़ा हुआ। और उसके बाद ये हदीस लंबी है, मैंने मुख्तसरन जो है ये चीज़ जो है वो बयान की है। तो अपना एंड पे फिर जो है फरिश्ते ने ये आयत आ हज़रत को कहा कि पढ़। तो अब जो है यही बुनियाद है जो है जिसे कहा जाता है रिवायती जो है अकीदा कि आ हज़रत जो थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो हज़रत अबाब इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो थे उन्होंने भी ये जो है हदीस ये कोट की है और फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके मुताबिक आ हज़रत जो थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। और 2 सूरतें जो हैं सॉरी 2 आयत जो हैं कुरान की वो भी पेश की जाती हैं इस बारे में। और वो आयत जो हैं वो अपना एक तो है चैप्टर 7 वर्स 158 और एक चैप्टर 29 वर्स जो है वो 48। तो पहली आयत जो है वो ये है चैप्टर 7 यानी सूरा अल-अनकबूत वर्स जो था
جو ہے ایکچولی میں یہ غلط کی طرف چلا گیا ہوں، سوری، چیپٹر 7 verse 158 جو ہے وہ یہ ہے. دوسری آیت جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے پہلے بھی میں یہ پڑھنے لگا تھا، سورہ العنکبوت جو ہے اس کی ہے، اور یہ آیت نمبر 48 ہے، جس میں قرآن کریم فرماتا ہے، اور تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، اس صورت میں اس کو باطل کرنے والے شک کرتے ہیں. اللہ اور اس کے کلموں پر ایمان لاتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو یہ وہ ہے حدیث اور قرآن کی آیات جن کی بنیاد پر یہ جو ہے عقیدہ جو ہے یہ رکھا گیا ہے کہ حضرت جو تھے ان کے امی ہونے سے یہ مطلب ہے کہ حضور جو ہے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے. لیکن میری رائے میں یہ جو ہے نا اس پہ غور نہیں کیا گیا کہ فرشتے نے حضرت کو کہا کہ پڑھ. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے تو کیا خدا تعالیٰ کو اس کا علم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ. تو خدا تعالیٰ نے ایک فرشتہ کتاب دے کے بھیج دیا اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہو کہ پڑھ. خدا تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے. تو پھر میری سینس میں تو یہ مطلب جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے فرشتہ کوئی کتاب لے کے اترا تھا اور وہ کتاب حضرت کو دے کے کہتا ہے کہ پڑھ. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ قریش نے تو یہ چیلنج بھی کیا تھا کہ حضرت وسلم کو کہ جی آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب جو ہے وہ اتار کے تو لا کے ہمیں دکھائیں تو ہم جو ہے وہ مان جائیں گے. پھر حدیث ہے کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ وہی کیسے آتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ حارث بن ہشام جو تھے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے پوچھا حضرت سے کہ وہی کس طرح آتی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ کبھی یہ اس طرح ہے جیسے کہ گھنٹی بج رہی ہو، تو جب میسیج کلیئر ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کا تو پھر وہ سچویشن وہ ختم ہو جاتی ہے. تو سم ٹائمز فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے ایک آدمی کی شکل میں، تو اپنا وہ مجھے خدا تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہاں کہیں بھی کوئی ذکر نہیں کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب آتی ہے. ہمیشہ وہی جو تھی وہ زبانی ہوتی تھی، اورل ہوتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی اپنا کتاب نہیں تھے لے کے آئے جو آپ نے حضرت کو دی اور کہا کہ پڑھ. یہی حدیث جو ہے حضرت عائشہ کی کہ جس کا میں کہا گیا ہے کہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھ، تو حضرت نے جواب دیا کہ اپنا میں تو پڑھنا نہیں جانتا. یہ یاد رکھیں یہ ترجمہ ہے، عربی کے الفاظ نہیں. تو یہ ترجمہ جو ہے اس کا ایک آلٹرنیٹیو ترجمہ بھی ہے. آلٹرنیٹیو ترجمہ یہ ہے، متبادل ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت نے فرمایا تھا میں کیا پڑھوں. اور یہ جو ہے متبادل ترجمہ، یہ ترجمان جو ہیں انہوں نے وہیں ساتھ دیا ہوا ہے. بہت سارے جو ہیں مثلا انگریزی کی جو حدیث کی کتاب میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ لکھا ہے I do not know how to read brackets or what shall I read. تو مترجم نے خود یہ
ترجمہ جو ہے وہ دیا ہے کہ حضرت یہ نہیں کہہ رہے میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، حضرت یہ فرما رہے ہیں بھائی تم کہہ رہے ہو پڑھ کیا پڑھوں، کتاب تو کوئی ہے نہیں، میں پڑھوں کیا؟ تو اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ختیجہ جو ہیں جب حضرت واپس تشریف لائے تو وہ ان کے کزن جو تھے حضرت ختیجہ کے، حضرت ختیجہ حضرت کو ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، ان کے پاس لے گئے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ورقہ جو تھے وہ عیسائی تھے اور انہیں اپنا عبرانی پڑھنی لکھنی آتی تھی، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سچائی اور حق کی تلاش میں ہیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ورقہ بن نوفل جو تھے، جو عیسائی تھے اور جنہوں نے عہد نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھے ہوئے تھے اور ان کے پاس تھے عبرانی میں، اور انہوں نے ان کا عربی ترجمہ بھی کیا ہوا تھا، کرنے کی کوشش کی تھی، تو کیا انہوں نے کبھی یہ جو ہے حق اس کے متعلق بات چیت حضرت سے جو ہے وہ نہ کی ہوگی؟ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ حضرت جو تھے وہ اپنا قافلے لے کے جاتے تھے تجارت کے لیے، آج کل جن ملکوں کا نام ہے جارڈن اور شام اور یہ اسرائیل اور فلسطین وغیرہ، تو ہمیں یہ بھی علم ہے کہ وہاں بہت سارے مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے، ہمیں علم ہے یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، بت پرست جو ہے وہ وہاں رہتے تھے۔ تو حضرت جو سچائی اور حق کی تلاش میں تھے، کیا انہوں نے کبھی ان لوگوں سے کوئی بات چیت نہ کی ہوگی کہ سچائی کیا ہے اور حق کیا ہے؟ میری رائے میں تو ظاہر ہے انہوں نے کی ہوگی۔ تو پھر یہ کہنا کہ حضرت پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی عہد نامہ جدید اور قدیم میں کیا لکھا ہے، کہ اس کی بنا پہ آپ اپنا کوئی پیغام بناتے، یہ کوئی خاص مضبوط دلیل میری رائے میں نہیں ہے۔ تو میرا یہ گھر کے ساتھ پادری صاحب رہتے ہیں، کئی دفعہ ان کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے عیسائیت پر۔ 2 گھر چھوڑ کے ہمارے دوست ہیں، ایک ہندو فیملی ہے، وہ رہتے ہیں، کبھی کبھار ان سے بات چیت ہو جاتی ہے سرسری طور پر اپنا ان کے عقائد ہمارے عقائد کے بارے میں۔ تو جب آپ ایک گروپ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ، اور جب آپ جاب کے سلسلے میں بھی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات چیت ہی نہ کریں کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور کیوں ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں؟ تو اس لیے میری سمجھ میں یہ دلیل نہیں بنتی کہ جناب حضرت پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے اس لیے انہوں نے نہ اپنا عہد نامہ عتیق پڑھا نہ عہد نامہ جدید پڑھا، اس لیے انہیں بالکل ان کے عقائد کا علم نہیں تھا۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ سورہ کوثر جو ہے وہ بڑی شروع کی آیات میں سے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لکھ کے کعبہ شریف جو ہے وہاں لگا دی گئی تھی، اور ساتھ چیلنج تھا قریش کو کہ اس کو مکمل کرتے۔ انہوں نے بڑے لوگ بلائے، بڑے بڑے عالم فاضل لوگ اور شاعر اور یہ اور وہ، کہ جناب یہ چیلنج ہے، یہ اس کو کمپلیٹ کر دیں، اور وہ ناکام ہوئے۔ اور ایک نے تو پڑھ کے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ خدائی کلام ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو چند ایک لوگ صرف اسلام لائے تھے، تو پھر سورہ کوثر کس نے لکھی تھی کہ وہ لکھ کے تو وہاں لٹکا دی گئی ہے کعبے پہ اس چیلنج کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست کہے کہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ حضرت نے لکھی تھی، ٹھیک ہے، میں یہ تسلیم کرتا، لیکن یہ تو ثابت کرتا ہے نا کہ شروع سے ہی مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے، جس میں سے کسی نے
میرے رائے میں تو غالباً وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے جنہوں نے لکھ کے یہ لگایا، لیکن اگر وہ نہ بھی تھے تو مسلمانوں میں کوئی جو ہے وہ تو ہوگا جو پڑھ لکھ سکتا تھا۔ دیکھیں ایک اور ہم طرف سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد جو مسلمان جو تھے جب ان کو فتح ہو گئی تو قیدی جو تھے وہ اپنا وہ لائے گئے مدینہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان قیدیوں سے کیا کیا جائے، 70 تھے۔ تو اپنا پھر فیصلہ ہوا کہ ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک جو ہیں وہ اپنا ہرجانہ پے کریں، جسے اب کہتے ہیں وار ریپریشنز، کہ انہوں نے حملہ کیا اور ہمیں نقصان ہوا تو اس کی تلافی کریں۔ جو غریب ہیں انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو جو وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں ان سے یہ وار ریپریشن لی جائے کہ ہر ایک کے ذمے 10 مسلمان لگا دیے جائیں کہ وہ جب اسلام میں پڑھنے لکھنے کو اتنی اہمیت ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ تم 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تمہیں آزادی ہے، تو حضور کا نام تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا، ٹاپ پہ پہلا نام ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو میں مثال قائم کرتا ہوں۔ حضرت جو ہے ہر چیز کی مثال قائم کرتے تھے۔ جنگ خندق کو دیکھ لیں، باقی جو ہیں وہ اپنا کدالیں لے کے خندق کھود رہے ہیں، حضرت ان کے ساتھ شامل ہیں۔ حضرت کا نام وہاں کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ حضرت جو ہے انہیں لکھنا پڑھنا خود آتا تھا، تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ ہے بخاری میں ایک اور جو ہے قصہ اس کا ذکر ہے۔ تو اپنا یہ صحیح بخاری جو ہے والیوم 3 بک 49 حدیث 863، تو کتاب ہے پیس میکنگ، اس کا انگریزی ترجمہ ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنا عمرہ کرنے کے لیے گئے اور قریش نے روک دیا، اور پھر ٹریٹی ہوئی، معاہدہ ہوا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، سارا قصہ سب کچھ سب کو پتہ ہے۔ وہ بات اس طرح ٹریٹی اس طرح شروع ہوتی ہے، یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ تو جب قریش نے پڑھا وہ کہیں گے جی ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، اگر ہم مانتے کہ آپ محمد رسول اللہ ہے تو جھگڑا کس بات کا تھا، آپ اس کو چینج کریں۔ یہاں لکھیں محمد ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت نے حضرت علی کو کہا کہ بے شک میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ تو حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ یہاں سے لفظ اللہ کے رسول کاٹ کے تو بن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی جو تھے انہوں نے کہا خدا کی قسم میرے میں اتنی جرت نہیں کہ میں آپ کے نام کے آگے جو ہے رسول اللہ لکھا ہوا تو وہ کاٹ دوں۔ اب آگے حدیث میں ہے پھر اللہ کے رسول نے وہ کاغذ لے لیا اور خود لکھا۔ اب یہ دیکھیں حدیث میں خود لکھا ہے محمد بن عبداللہ، تو کہ حضرت نے جو تھا وہ کہا سوری حضرت نے یہ خود اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اب یہ جو ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کسی اور صحابی نے لکھ دیا ہوگا یہ وہ، میں تو حیران ہوں کہ اگر حضرت علی میں جرت نہیں تھی کہ رسول اللہ کاٹ کے تو لکھ دیں بن عبداللہ، تو اپنا اور کسی صحابی میں یہ جرت جو ہے وہ کیسے ہونی تھی؟ پھر یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں
کہ انہوں نے وہ پرچی لے لی، وہ کاغذ لے لیا اور اس پہ اپنے ہاتھ سے لکھا. تو اپنا اسی طرح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، اپنا بک آف نالج حدیث نمبر 65، اس میں لکھا ہے کہ یہ انس بن مالک کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا. اب لوگ جو ہے بریکٹوں میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. بریکٹ میں ترجمے میں لکھا ہوا ہے یعنی ان کو خیال آیا کہ خط لکھا جائے. الفاظ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت نے خط لکھا تو اپنا اور پھر انہوں نے انگوٹھی بنوائی جس پہ محمد رسول اللہ تھے. ایک پرانے فقہا میں سے اور امام ابن کثیر جو ہیں انہوں نے اپنی جو ہے تفسیر اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جناب پرانے زمانوں میں فقہا تھے جو کہتے تھے کہ حضرت سلم جو ہیں وہ پڑھ لکھ سکتے تھے. تو اپنا لیکن امام ابن کثیر نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن کم از کم لکھا تو ہے اپنی تفسیر میں. تو ایک آیت جو پیش کی جاتی ہے اس سلسلے میں، جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی کہ چیپٹر 29 verse 48 جو تھا وہ تھا. تو اپنا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ چلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ میں آلٹرنیٹیو انٹرپریٹیشن جو ہے ان چیزوں کی وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بخاری کی جو حدیث ہے اس میں فرشتے نے کہا پڑھ. اب پڑھ اردو کا لفظ ہے، انگریزی میں ہم کہتے ہیں ریڈ، لیکن عربی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اقرا. اور اقرا کا مطلب جو ہے وہ پڑھنا. جس طرح ہم بیٹھ کے کتاب پڑھتے ہیں، اس زمانے میں تو کتابیں تھیں بہت کم، کہیں خال خال، یہ نہیں. اس کا مطلب ہے اعلان کرنا، جیسے کہتے ہیں نا پڑھ دو، پڑھ کر سنا دو. ٹو ڈکلیئر، اعلان کرنا، ٹو پروکلیم. یہ اس طرح کا کتاب پڑھنا نہیں ہے جس طرح کا ہم سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مصدر جو ہے، روٹ جو ہے قاف را حمزہ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عبرانی سے آیا ہے اس وجہ سے، اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے اعلان کرنا. تو جس طرح اقرا بسم ربک الذی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی صفات جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ لغات القرآن جو ہے اس میں غلام احمد پرویز صاحب نے صفحہ نمبر 1344 پر یہ کہا ہے. لیکن اس کے علاوہ پروفیسر لین جو تھے وہ پہلے انگریز تھے جنہوں نے عربی انگریزی جو تھی ڈکشنری قرآن کریم کی وہ لکھی. تو یہ جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مصدر جو ہے، روٹ جو ہے قاف را حمزہ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عبرانی سے آیا ہے اس وجہ سے، اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے اعلان کرنا. تو جس طرح اقرا بسم ربک الذی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی صفات جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ لغات القرآن جو ہے اس میں غلام احمد پرویز صاحب نے صفحہ نمبر 1344 پر یہ کہا ہے. لیکن اس کے علاوہ پروفیسر لین جو تھے وہ پہلے انگریز تھے جنہوں نے عربی انگریزی جو تھی ڈکشنری قرآن کریم کی وہ لکھی. تو یہ جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں
کہ یہ اس کا مصدر جو ہے، روٹ جو ہے قاف را حمزہ، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عبرانی سے آیا ہے اس وجہ سے، اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے اعلان کرنا. تو جس طرح اقرا بسم ربک الذی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی صفات جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ لغات القرآن جو ہے اس میں غلام احمد پرویز صاحب نے صفحہ نمبر 1344 پر یہ کہا ہے. لیکن اس کے علاوہ پروفیسر لین جو تھے وہ پہلے انگریز تھے جنہوں نے عربی انگریزی جو تھی ڈکشنری قرآن کریم کی وہ لکھی. تو یہ جو دوسری آیت ایک پیش کی جاتی ہے چیپٹر 29 ورس 48 کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے اس سے پہلے کوئی کتاب تم نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں، اسے کہا جاتا ہے پڑھی تھی، تو اور نہ ہی تمہارے رائٹ ہینڈ نے کوئی لکھی، تو نہیں تو ان لوگوں نے شک کرنا تھا. لیکن بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت ہی کم کتابیں ہوتی تھیں، تو اور مذہبی کتابیں جو ہیں وہ تو اور بھی کم تھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے تک اور بہت بعد تک الہامی کتابیں جو تھیں، مذہبی کتابیں جو تھیں، اپنی اصلی زبان میں انہیں رکھا جاتا تھا، ان کا ٹرانسلیشن نہیں کیا جاتا تھا. بہت عرصہ بعد کوئی 16ویں 17ویں صدی میں جب پہلا بائبل کا ترجمہ ہوا اپنا انگریزی میں، تو لوگ جو ہیں وہ مارنے کو دوڑے ترجمان کو، اور اس بیچارے کو انگلستان سے بھاگ کر ہالینڈ جانا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ الہامی کتابیں جو ہیں وہ اپنی اوریجنل زبان میں ہوتی تھیں، عبرانی میں اور ان زبانوں میں جو ہیں اپنا اناجیل وغیرہ جو ہیں وہ ہوتی تھی. تو میری رائے میں گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عربی پڑھ لکھ سکتے تھے، لیکن وہ عبرانی نہیں پڑھ لکھ سکتے تھے. وہ جو ہے بائبل اس لیے نہیں پڑھ سکتے تھے کہ وہ عربی میں تھی نہیں، وہ ایک دوسری زبان میں تھی. تو اور یہ کہنا کہ لکھا نہیں، تو نبی بننے سے پہلے تو حضرت جو ہیں انہوں نے کوئی کسی قسم کا اعلان نہیں کیا تھا کہ بھئی میں نبی ہوں اور میری پیروی وغیرہ کرنی ہوگی. تو یہ جو ہے یہ لکھنا جو ہے، یہ تو کتاب جو ہے نازل ہوئی تھی، قرآن کریم تو نازل ہوا تھا، لکھا تو نہیں گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ فکرہ درست ہے کہ تم نے کتاب نہیں لکھی، لیکن اس سے یہ تو نہیں. اور یہ بحر الانوار جو ہے اس کے والیوم 16 صفحہ نمبر 119 پر لکھا ہے کہ اپنا حضرت کی طرف ایک حدیث ہے کہ حضرت نبی کریم نے فرمایا ہم ایسے لوگ ہیں جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں، قریش میں، عربوں میں کوئی بھی نہیں تھا جو پڑھ لکھ سکے؟ تو پھر قرآن کو لکھا کس نے تھا؟ اس کا یہ مطلب نہیں. حضرت ایک عام جو ہے وہ بات جو ہے کہ بیان جو ہے فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت نے جو تھے ایک قسم کے سیکٹری جو تھے وہ بھی مقرر کیے ہوئے تھے، جو چیزیں جو تھی وہی وغیرہ لکھتے تھے. تو پھر یہ اس کا یہ مفہوم لینا کہ کوئی سارے عربوں میں کوئی لکھ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو میری رائے میں تو درست نہیں ہے. اسی طرح قرآن کی یہ آیت ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو کہو کہ میں تو خدا کے ہاتھ میں ہوں. تو اور یہ کہو کہ وہ
جنہیں کتاب دی گئی اور وہ جو امی لوگ ہیں. اب فقرہ دیکھیں، وہ جنہیں کتاب دی گئی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سب جنہیں کتاب دی جاتی ہے وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں؟ اور وہ جو امی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو امی ہے، جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، کس چیز کو پڑھ لکھ نہیں سکتا؟ یہاں دیکھیں، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے اس کا مقابلہ کیا گیا ہے ان سے جو امی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک کے پاس خدائی ہدایت ہے، دوسرے جو ہیں وہ اس سے محروم ہیں. تو یہ ہمیں جس طرح قرآن مقابلہ کر رہا ہے، اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جن کے پاس ہدایت ہے اور جو ہدایت سے محروم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کے متعلق امی لکھا ہے ان میں کوئی پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا. یہ دیکھیں، یہ جو ہیں اپنا ابو جہل اور یہ لوگ جو تھے، یہ بڑے بڑے شاعر تھے اور یہ لکھتے تھے اور پڑھتے تھے. اور ہمیں پتہ ہے، ہمیں صلح حدیبیہ کا بھی پتہ ہے کہ قریش کو جب معاہدہ دیا گیا تو آخر انہوں نے پڑھا نا، جس نے بھی لکھا. اگر قریش نے لکھا تو پھر امیوں میں تھے نا لوگ جو لکھ سکتے تھے اور پڑھ سکتے تھے. انہوں نے اعتراض کیا نا معاہدہ پڑھ کے کہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے، محمد بن عبداللہ لکھو. تو آپ کیسے جو ہے یہ آیت قرآن کی اس کو تبدیل دیں گے اپنا جو تو اگلا لفظ یہ ہے کہ یہاں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُ الْكِتَابَ، یہ ہے اپنا البقرہ آیت نمبر 78 ہے. تو یہاں امیون کا مطلب ہے. تو امیون کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، امیون کا مطلب ہے کہ وہ اگنورنٹ ہے. یہاں جاہل سے مطلب یہ نہیں کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ جہالت جو ہے یہ سمجھ کی جہالت ہے. تو اسی طرح اگلی جو آیت ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا. امی یعلم ہم هو الذی بعث فی الامیون رسولا. تو یہاں تو سارے عربوں کو جاہل کہا گیا ہے، امیون کہا گیا ہے، الٹریٹ کہا گیا ہے. لیکن اگر کہ پرانی کہانیاں جو اس نے لکھ لی ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو اس نے لکھوائی ہیں، تو وہ یہی سے پڑھائی جاتی ہیں. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكتتبها. اب ہم پروفیسر لین کی طرف جاتے ہیں. لین اپنی لیکسیکن میں لکھتے ہیں کہ جو ہے لفظ اکتتبہا، اس کے متعلق ان قرآن چیپٹر 25 verse 6 signifies he has written them himself. تو اور بھی مطلب ہے کسی کو ڈکٹیٹ کیا، کسی سے لکھوائیں، لیکن پہلا مطلب یہ ہے he has. تو اب یہ جو ہے کہ عربی زبان جو ہے، آپ کو علم ہوگا کہ وہ دوسری زبانوں کی طرح نہیں. عربی جو ہے وہ بیسڈ ہے، انہیں کہتے ہیں مصدر ہوتے ہیں، روٹس ہوتے ہیں. تو وہ روٹ کی جو سگنیفیکنس ہوتی ہے اس سے آپ جو ہے وہ اپنا مطلب جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں. مثلاً یہ جو ہے لفظ امی جو ہے، اس کا روٹ جو ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ ہے حمزہ میم میم.
سوری، ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں الف، لیکن عربی میں اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، حمزہ میم می، اور یہ 119 دفعہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ 35 دفعہ ناؤن کے طور پہ ایک دفعہ امام، 12 دفعہ امام، 6 دفعہ امی، اور 64 دفعہ امت، اور ایک دفعہ امین۔ تو اس کے مطلب کیا؟ جہاں ناؤن کے طور پہ آیا ہے اس کا مطلب ایک ہے بنیاد، ایک ہے ماں، اور زیادہ تر جو مطلب ہے وہ اس کا ہے ماں۔ تو اس کا یہ پھر اسی سے لفظ امت اور امام اور یہ سارے لفظ جو ہیں وہ اسی سے جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ تو سگنیفیکنس جو ہے، کی سگنیفیکنس یہ ہے، جسے امی نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل حالت، اس کی اوریجنل سٹیٹ، اس کی بنیاد، اس کی سورس۔ تو ماں کے لیے امی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بچے کی سورس، اس کی بنیاد جو ہے وہ ماں ہے، وہ ماں سے بچہ نکلتا ہے، اسی لیے جو ہے اس کا لفظ جو ہے وہ اپنا ماں کا وہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امی جب آپ کسی شخص پر اپلائی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا انسان ہے جس کی حالت بالکل اس بچے کی طرح ہے جو ابھی پیدا ہوا، اور وہ بچہ جو ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ معصوم بھی ہے، وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ پاکیزہ ہے۔ ماں باپ کا جو بھی مذہب ہو، اس کا بچہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے۔ تو اسی لیے جب حضرت کو امی کہا تو میری رائے میں اس کا مطلب یہ ہے دی امیکولیٹ پروفٹ ہو واز فری آف آل سنس، کہ وہ متقی، وہ نیک نبی جو بالکل معصوم تھا، اتنا معصوم کہ گناہ کا تصور بھی، گناہ کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ میری رائے ہے کہ حضرت کو جب قرآن نے امی کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور پڑھ لکھ نہ سکتے تھے، وہ تاجر تھے، آخر اگر پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے تو وہ عرب سے سامان لے جا کے کس طرح شام اور اردن اور جارڈن اور لبنان اور پتہ نہیں کہاں کہاں فروخت کرتے تھے اور حساب رکھتے تھے، اور پھر آ کے حضرت ختیجہ کو حساب دیتے۔ تو میری ناقص رائے میں کسی کا اس کے ساتھ جو ہے اتفاق کرنا ضروری نہیں، یہ میری تحقیق ہے کہ میری رائے میں جب قرآن میں لفظ امی حضرت وسلم کے استعمال کے لیے استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے دی امیکولیٹ پروفٹ، ایسا انسان جس کے ذہن میں گناہ کا تصور تک نہیں آ سکتا۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری گزارشات سے اتفاق کریں، تو یہی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ اس پر کم از کم غور کریں گے۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سیٹرڈے کو پھر ملاقات ہوگی۔ تو میرے ذہن میں جو موضوع ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دوں، وہ ہے دیوالی اور اسلام، یا دیوالی اور مسلمان۔ تو دیکھیں وہ موضوع کیسا رہتا ہے۔ محترم شاہد عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے جانکاری پرووائڈ کری۔ سر، میں بار بار اپنے اسٹیٹمنٹس میں کہتا رہتا ہوں، اور میرے حساب سے میں صحیح ہوں، کہ 5000 سال پہلے مہابھارت کا یدھ ہوا تھا یہاں ہمارے ہندوستان میں، اور کریمی لیئر ختم ہو گئی تھی۔ بہرحال میرا مقصد سیدھا سوال کا یہ ہے کہ 5000 سال سے پہلے بھی یہاں پہ انڈیا میں یا بھارت ورش میں کہہ لیجیے، کیونکہ بہت سارے ملک اس میں انکلوڈ تھے،
गुरुकुल निज़ाम हुआ करता था, और आप समझते होंगे गुरुकुल मीन्स मतलब गुरु का कुल, यानी कि इसको मदरसे आप कह लीजिए या स्कूल या यूनिवर्सिटी जो भी कहेंगे उस टाइम की। तो क्या उस जगहों पे यानी कि मक्का और मदीना में इस तरह के कोई सिस्टम थे, यानी कि मदरसे टाइप या स्कूल टाइप या जो भी आप इसको टर्म देंगे? क्योंकि जैसे ये बताया जाता है कि कातिब वही लोग थे जिसमें कि एक तो यजीद के फादर का नाम भी आता है और एक और गैर मुस्लिम वगैरह का। तो जाहिर सी बात है कि कातिब वही लोग जो लिखते थे। भाई उस ज़माने में अरब में जहाँ तक मुझे इल्म है, अपना स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं थे होते, लेकिन जो फैमिलीज़ जो हैं जो अफोर्ड कर सकती थी, वो प्राइवेट ट्यूशन जो थी उसके ज़रिए अपने बच्चों को वो तालीम जो थी वो देते थे। तो ये कि लिखने पढ़ने का रिवाज है वो तो हमें पता है, इसलिए कि हज़रत से पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिली है कि अरबी लिखी हुई है। और इसके अलावा शायर जो थे उनका कलाम भी मौजूद है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले थे। तो ये सबूत है कि लिखाई पढ़ाई जो थी वो होती थी, लेकिन ये मदरसे और कॉलेज होने का कोई सबूत नहीं है। तो लेकिन ख्याल किया जाता है कि लोग जो थे वो प्राइवेटली ट्यूटर करवाते थे अपने बच्चों को। और वह आजकल भी इंडिया पाकिस्तान बल्कि अब तो इंग्लैंड में भी रिवाज शुरू हो चुका है प्राइवेट ट्यूशन का, कि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उसके अलावा प्राइवेट ट्यूशन जो है वो उनकी हेल्प के लिए करवाई जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम शाहिद अजीज़ साहब कि आपने टाइम दिया, और इसके लिए थोड़ी सी माजरत भी कि ये मसला हुआ कि आपके यहाँ 1 घंटा चेंज हो चुका था टाइम यूके में और हमारे यहाँ। बहरहाल फिर भी आपने तैयारी कर रखी थी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे पे आपने बहुत अच्छा टॉपिक सुझाया है कि मज़हब इस्लाम एंड दीपावली, इस पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह।